बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन ताकि आपको नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। पुरस्रार ताबूत पार्ट 3। इस हेबले की शक्ल फ़िरौन आमून की शक्ल से बेहद मुशाबहत रखती थी। ये फ़िरौन आमून की रूह हो सकती थी। मैं इश्तियाक भरी नज़रों से हेबले को तकने लगा। इतने में एक मध्यम और बड़ी पुरसकून आवाज़ सुनाई दी। फ़िरौन आमून की रूह उर्दू ज़बान में मुझसे मुखातिब हुई। मैं कदीम मिस्र के बुलंद मर्तबा फ़िरौन आमून की रूह उर्दू ज़बान में मुझसे मुखातिब हुई। मैं कदीम मिस्र के बुलंद मर्तबा फ़िरौन आमून की रूह तुमसे ज़बान में मुखातिब हूँ जो तुम्हारी अपनी ज़बान है। तुमने मुझे हज़ारों बरस की कैद से आज़ाद किया। मैं इसके नाम में तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करने का पाबंद हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश हो वो बताओ, मैं इसे पूरा करूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो इस ज़माने में मेरे लिए इंतहाई अहम थी और जिसके हसूल की खातिर मैंने सारी तगोदो की थी, पहले ही से सोच रखी थी। आप शायद सोच रहे होंगे मैं फ़िरौन आमून की रूह के आगे कोई अनोखी और हैरान कर देने वाली ख्वाहिश का इज़हार करने वाला था। नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं थी। मेरी भी वही ख्वाहिश थी जो हर दूसरे इंसान की हुआ करती है, यानी दुनिया में बेपनाह दौलत हासिल करने की ख्वाहिश। मैंने ज़िंदगी बड़ी गरीबी और मुफलिसी के साथ सख्त मेहनत मशक्क़त करते गुजारी थी और गुजार रहा था। मैं भी चाहता था मेरा बंगला हो, नए नए मॉडल की गाड़ियाँ मेरे पास हों, बैंक में मेरे करोड़ों अरबों रुपए जमा हों, नौकर चाकर हों, मेरी खिदमत पर मामूर हों। मेरी गाड़ी जिस तरफ से गुजरे लोग सिर्फ दौलतमंद होने की वजह से मुझे झुक झुक कर सलाम करें। मैं जेट हवाई जहाज़ों की फर्स्ट क्लास सीटों में सफ़र करूं, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी वाशिंगटन की सैरें करूं। मुझे रोटी कमाने की कोई फिक्र ना हो, मुझे कभी ये परेशानी लाहक ना हो अगर एयर कंडीशन ज़्यादा चला तो बिजली का हज़ारों रुपए का बिल कहाँ से अदा करूँगा। मेरे बंगले में हर कमरे में बल्कि बाथरूम में भी एयर कंडीशन लगा हो। मैं भी दुनिया की किसी हसीन तरीन लड़की से शादी करूं और मेरे बच्चे भी अमेरिका, कनाडा और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करें। चुनांचे जब फ़िरौन की रूह ने मुझसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछी तो मैंने कहा, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी बनना चाहता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम ख्वाहिश है। फ़िरौन की रूह चंद सेकंड बिल्कुल खामोश और साकित रही। फिर उसकी पूरा सुकून आवाज़ सुनाई दी। मेरे अजीज़, मेरे मोहसिन, तुमने एक ऐसी ख्वाहिश की है जो तुम्हें हज़ारों लाखों ख्वाहिशों के जाल में फंसा देगी। इसकी एक ख्वाहिश पूरा हो जाने से लाखों ख्वाहिशें जन्म लेंगी। इनमें ऐसी ख्वाहिशें भी होंगी जिन्हें दुनिया की कोई ताकत पूरा न कर सकेगी। अपनी ख्वाहिश की आग को पानी के बजाय तेल से बुझाने की कोशिश ना करो, ये इस आग को ज़्यादा भड़का देगी। मैं इस वक्त दौलत के लालच में अंधा हो रहा था। मेरी आंखों पर लालमी और जहालत की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने फ़िरौन की बातों पर गौर करने के बजाय इसे कहा, आमून, तुम अपने वादे के पाबंद हो। मैंने अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश बयान कर दी है, अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तुम इसे पूरा करो। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे फ़िरौन आमून की रूह ने आह भरी। उसने कहा, मेरे मोहसिन, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम्हें किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते नहीं देख सकता। मैं एक बार फिर तुमसे कहूँगा, इस ख्वाहिश को छोड़कर कोई दूसरी ख्वाहिश कर दो। मैंने कहा, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं। जिस ख्वाहिश का मैंने इजहार किया है इसे पूरा करते हुए मुझे दुनिया का दौलतमंद तरीन आदमी बना दो और इस तरह अपने वादे को पूरा करो। फ़िरौन आमून की रूह ने एक बार फिर जैसे सर्द आह भरी और मुझसे पूछा, तुम किस शक्ल में दौलत हासिल करना पसंद करोगे? मैंने कहा, मैं तुम्हारे सवाल को समझा नहीं। फ़िरौन की रूह ने कहा, मैं तुमसे मालूम करना चाहता हूँ कि तुम सोने की ईंटों, हीरे जवाहरात और तलाई अशरफियों की शक्ल में दौलत वसूल करना चाहते हो या ये चाहते हो कि स्विट्ज़रलैंड के किसी बैंक में तुम्हारे अकाउंट में बरतानवी पाउंड और अमेरिकी डॉलर की शक्ल में इतनी रकम जमा करा दी जाए कि अगर तुम 1000 साल तक भी ज़िंदा रहो तो वो ख़त्म ना हो। 5000 साल पुरानी आमून की रूह और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वाली सोच, हैरत अंगेज़। क्या हमारे पॉलिटिशियंस भी? आगे आपको सोचिए। इस मुल्क के बैंक का नाम मैंने इस लिया है कि आजकल के ज़माने में सिर्फ स्विट्ज़रलैंड ही इस ऐसा मुल्क है जिसमें कोई नहीं पूछेगा कि इतनी दौलत तुमने कहाँ से हासिल की।
میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا فرعون نے خود بخود میرے مسئلے کو حل کر دیا۔ میرے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کی اینٹوں کو کہاں کہاں سنبھالتا پھروں گا۔ انکم ٹیکس والے تو بعد میں میرے پیچھے پڑیں گے، سب سے پہلے تو میرے ملک کی پولیس مجھ سے پوچھ گچھ کرے گی، جو تھوڑے بہت منہ پھونکا کے بعد چھوڑ بھی دے گی۔ میں نے یہ خزانہ کہاں سے اڑایا، اور ظاہر ہے حکومت سونے کی اینٹوں اور تاریخی نوعیت کے سارے خزانے کو اپنی تحویل میں لے لے گی۔ فلسطینی، میں نے خوش ہو کر کہا، اے فرعون کی روح آمون، تو تم آج کل کے ماڈرن حالات کے بارے میں بھی بخوبی واقف ہو۔ تم نے خود ہی میری راہ آسان بنا دی ہے۔ بالکل ٹھیک، تم سوئٹزرلینڈ کے کسی بھی بینک میں میرے نام زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرا دو، لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس اکاؤنٹ کا مالک میں ہوں، اور وہاں میرے دستخط کون کر کے آئے گا؟ فرعون کی روح بولی، تم ابھی نہیں جانتے میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تمہارے حساب میں 10 کروڑ امریکی ڈالر اور 20 کروڑ برطانوی پاؤنڈ اسی وقت جمع کرائے دیتا ہوں۔ ثبوت کے طور پر تم کل الیگزینڈریا کے سوئس نیشنل بینک کی شاخ میں جا کر چیک کروا لینا۔ میں نے پوچھا، لیکن میرے پاس تو کوئی چیک بک بھی نہیں ہے۔ فرعون کی روح نے کہا، میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو، تمہاری جیب میں چیک بک ڈال دی گئی ہے۔ میں نے جیسے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چیک بک پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نکال کر دیکھا، یہ سوئس نیشنل بینک کی چیک بک تھی، اوپر میرا اکاؤنٹ نمبر موجود تھا، ایک طرف انگریزی میں دستخط کا نمونہ بھی درج تھا۔ میری حیرانی اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ واقعی فرعون کی روح مفوق الفطر طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے طلسم پتلے کے سینے سے جو خنجر نکالا تھا وہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس خنجر کو کہاں پھینکوں؟ فرعون کی روح نے کہا، اس تابوت میں میرے پتلے کے ساتھ ہی رکھ دو، اب یہ خنجر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب میں فرعون کی روح سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، ہاں ایک بات یاد رکھنا۔ وہ کیا؟ میں نے تشویش کے ساتھ پوچھا۔ فرعون کی روح بولی، تم نے میرے قاتل اور قدیم مصر کے سب سے بڑے سب سے خطرناک کاہن جادوگر قابوس کو زبردست شکست دی ہے، وہ تم سے اپنی شکست کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس سے ہوشیار رہنا، اور تمہارے بازو پر جو تعویذ بندھا ہوا ہے اس کو اپنے بازو سے کبھی الگ نہ کرنا، ورنہ تم پر قابوس کا جادو چل جائے گا۔ خدا حافظ۔ فرعون کی روح کا ہیبلا غائب ہو گیا۔ میں نے خنجر تابوت میں رکھا، موم بتی اٹھائی اور اسی روشنی کرتا ہوا آرام کے دالانوں اور راہداریوں سے گزرتا ہوا پہاڑی ٹیلے کے اس گڑھے میں آ گیا جہاں زمین میں دھنس جانے کی وجہ سے جھاڑیوں کے ساتھ ہی نیچے گر پڑا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد میں نے گڑھے میں سے باہر نکل آیا۔ باہر رات ہو چکی تھی۔ دور آریہ گاؤں کے چند ایک مقامات میں روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے ریسٹورینٹ میں پہنچ گیا۔ رات کے بھی 7:45 بجے تھے۔ اس وقت گاؤں میں کوئی ٹیکسی وغیرہ تو تھی نہیں۔ ایک ٹرک کھانے پینے کا سامان لے کر الیگزینڈریا جا رہا تھا اور ریسٹورینٹ کے باہر کھڑا تھا۔ میں اسی میں بیٹھ کے الیگزینڈریا واپس آ گیا، ہوٹل کے کمرے میں۔ میں آ کر سب سے پہلے جیب میں سے چیک بک نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چیک بک میں 50 چیک تھے۔ ہر چیک پر میرا اکاؤنٹ نمبر اور میری انگریزی دستخطوں کا نمونہ چھپا ہوا تھا، اور ہر ایک باہر کے صفحے پر میرا نام بھی انگریزی کے جعلی حروف میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کسی وقت لگتا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ میں اپنی مہم میں کامیاب و کامران لوٹ آیا تھا۔ ساری رات خوشی میں مارے ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکا۔ دولت نے میرے پاس آتے ہی میری نیند غائب کر دی۔ دن نکلا تو بینک کے کھلنے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ مصر میں بینک دن کے 8:30 بجے کھل جاتے تھے۔ میں نے ہوٹل ہی میں سوئس نیشنل بینک کے اسکندریہ کی برانچ کا پتہ معلوم کر لیا۔ میں 8 بجے ہی وہاں پہنچ گیا۔ بینک ابھی بند تھا۔ میں اس کے سامنے ایک ریسٹورینٹ کے باہر فٹ پاتھ پر بچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گیا اور ٹھنڈا مشروب منگوا کر لیا۔ میں بے چین نظریں سڑک کے پار سے اس بینک کے دروازے پر لگی تھی جو ابھی اندر سے بند تھا۔ باہر ایک سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی پر کھڑا تھا۔ ٹھیک 8:15 بجے بینک کا دروازہ کھل گیا۔ وہاں کچھ لوگ اور بھی کھڑے تھے۔ بینک کھلتے ہی بینک کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف بنے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر میں نے چیک بک نکالی، چیک پر 1000 امریکی ڈالر کی رقم بھر دی، نیچے اپنے دستخط کیے اور بینک کے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اچانک میرے قدم رک گئے۔ میرے خیال آیا کہ اگر یہ سب کچھ محض خواب کی باتیں نکلیں اور بینک میں میرے نام کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوا تو کہیں پولیس مجھے جعل سازی کے جرم میں گرفتار نہ کر لے۔ پھر سوچا کہ اگر یہ خواب کی باتیں ہوتی تو آرام سے نکلنے کے بعد یہ چیک بک میری جیب سے غائب ہو جاتی۔
اس چیک بک کے پاس میرا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس کا رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سوئس بینک میں میرے کروڑوں امریکی ڈالر اور برطانوی پاؤنڈ فرعون کی روح نے اپنی مافوق الفطرت قوتوں سے کام لیتے ہوئے جمع کرا دیے ہیں۔ کس طرح جمع کرائیں، کیسے جمع کرائیں، میں نہیں جانتا، نہ مجھے کوئی غرض۔ میں نے کاؤنٹر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ یہ وہ کاؤنٹر تھا جہاں چیک دینے کے بعد اسے کمپیوٹر میں ڈال کر دیکھا جا سکتا تھا۔ چیک دیکھنے والے کی کتنی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ہے۔ وہاں ایک عورت اور ایک مرد پہلے ہی قطار میں کھڑے تھے۔ میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا کیونکہ شیشے کے پیچھے خوبصورت سوئس لڑکی کمپیوٹر کے سامنے رکھے بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ جب میری باری آئی تو میں نے بھی چیک اس کو دے دیا۔ اس وقت میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ لگتا تھا کہ ابھی سینے کے اندر سے باہر نکل آئے گا۔ لڑکی نے میرا اکاؤنٹ نمبر کمپیوٹر کو دے دیا۔ مجھے صرف لڑکی کا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ کمپیوٹر کی پشت میری طرف تھی، اسکرین لڑکی کی طرف تھی۔ میں لڑکی کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک لڑکی کے چہرے پر ایک انجانا سا تاثر ابھرا۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میرے معمولی قسم کے لباس کا شاید جائزہ لے رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کھیل ختم ہو گیا، میرے جھوٹ کا پول کھل گیا اور فرعون کی روح نے صرف چیک بک دیکھ کر میرے ساتھ عبرتناک مذاق کیا ہے۔ بس اب یہ لڑکی سیکیورٹی گارڈ کو بلا کر مجھے اس کے حوالے کر دے گی۔ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بڑے شائستہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، رقم $100 کے نوٹوں کی شکل میں لینا پسند کروں گی یا $20 کے نوٹوں کی شکل میں؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا، $100 کی شکل میں پلیز۔ ان بینکوں میں ہمارے بینکوں کی طرح نہیں ہوتا۔ ایک جگہ چیک جمع کراؤ، ٹوکن لو، دوسری جگہ ٹوکن دے کر رقم لو۔ یہاں ایک ہی کاؤنٹر پر چیک جمع ہوتا ہے، کمپیوٹر آپ کے دستخط اور بینک میں جمع شدہ رقم چیک ہو جاتی ہے اور اسی کاؤنٹر سے رقم کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ یوں زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ ہی لگتے ہیں۔ لڑکی نے مجھے $100 کے 10 نوٹ دیتے ہوئے کہا۔ میں نے انگریزی میں پوچھ ہی لیا، اس وقت بینک میں میری کل کتنی رقم جمع ہو گئی ہے؟ لڑکی نے فوراً کمپیوٹر پر ٹک 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 کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک چٹ پر رقم لکھ کر چٹ میرے حوالے کر دی۔ میں نے کرکٹ سے ہٹ کر چٹ کو پڑھا۔ میرے خدا، میرے اللہ، سوئس نیشنل بینک میں اس وقت میرے نام سے کروڑوں پاؤنڈ اور ڈالر جمع ہیں۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ درمیانے درجے کے ایک ہوٹل چھوڑ کر ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں سنگل بیڈ روم کا سوئیٹ کرائے پر لے لیا۔ اس کے بعد اچھے ریڈی میڈ کپڑے وغیرہ خریدے۔ دوپہر کو ہوٹل کے ڈائننگ روم میں بیٹھ کر لنچ کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ حالت مسرت کی وجہ سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر کافی منگوائی اور اہم مسئلے پر غور کرنے لگا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کے حیرت انگیز انقلاب کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، اپنے دوست گائیڈ سے بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ امارہ کا خیال آیا تو اس کے بارے میں بھی میری نیت بدل گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے اب ملنے کی کیا ضرورت ہے، انسان کی وہی لالچ اور دھوکہ۔ میں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر یہ دولت حاصل کی ہے، اس پر سوائے میرے اور کسی کا حق نہیں۔ دوسرے، مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ ان لوگوں کی زبان سے اگر کوئی بات نکل گئی تو بات پھیل جائے گی اور ممکن ہے پولیس مجھے حراست میں لے لے۔ میں نے فرعون کی روح سے جو دولت حاصل کی ہے اس پر حکومت مصر کا زیادہ حق ہے اور مجھ سے ساری دولت چھین لی جائے۔ ایک دن ایک رات الیگزینڈریا میں ٹھہرنے کے بعد میں نے قاہرہ واپس آنا تھا، میں IMC والی اپنی کوٹری میں بالکل نہ گیا۔ وہاں میرا کوئی سامان وغیرہ بھی نہ تھا۔ سامان ہوتا تو بھی مجھے اب اس گھٹیا تنگ و تاریک قسم کی کوٹری سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اب میں کائرو میں بھی زیادہ دیر قیام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے لیے یہی مناسب تھا مصر سے نکل جاؤں اور اپنے وطن پاکستان پہنچ کر ایک نئی زندگی شروع کروں۔ میں کائرو میں سوئس بینک کی برانچ کے مینیجر سے جا کر ملا۔ اچھے کپڑے پہن کر وہاں گیا تھا تاکہ مینیجر سے کہہ کر میں 50 لاکھ برطانوی پاؤنڈ اور 50 لاکھ امریکی ڈالرز کی رقم ایک ایسی انگریزی بینک میں جمع کروا دی جس کی شاخیں تمام ملک میں موجود تھیں۔ ایسا میں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ پاکستان واپس جا کر میں بینک میں مطلوبہ رقم نکلوا سکوں۔ پاسپورٹ میرے پاس موجود تھا۔ کائرو میں اب میرے قیام کا کوئی مقصد نہیں تھا، چنانچہ میں نے پہلے ہی فرصت میں PIA کی ایک فلائٹ پکڑی جو نیو یارک سے کائرو ہوتی ہوئی کراچی اور آگے بینکاک جاتی تھی۔ ایک سیٹ بک کروا لی اور خاموشی سے رات کے وقت طیارے میں سوار ہو کر پاکستان کی طرف پرواز کر گیا۔ میرے پاس اپنے شہر میں میرا کوئی رشتہ دار نہ تھا، نہ دوست، نہ یار۔ میں خود کسی اور کے پاس سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بڑا مادری ہو گیا تھا بھائی۔ میں کراچی میں ایک ہوٹل میں آ کر ٹھہر گیا۔ میرا ارادہ تھا کراچی میں ساحل سمندر کے کسی
دور افتادہ مقام پر کوئی چھوٹا سا بنگلہ بنوا کر باپ کی زندگی عیش و آرام سے بسر کروں گا، ملک ملک کی سیریں کروں گا اور زندگی کے حقیقی معنوں میں لطف اٹھاؤں گا۔ اپنے بائی شہر سے میں نے بالکل قطع تعلق کر لیا، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں۔ دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ سمندر کے کنارے کلپٹن کے ساحل سے دور ایک پرسکون جگہ کسی سیٹ نے چھوٹا سا بنگلہ بنوایا تھا۔ اب وہ اسے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ وہاں ایک ایجنٹ کے ذریعے میں نے وہ بنگلہ خرید لیا اور اسے آرام و آسائش کے ضروری سامان سے مزین کر کے میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک فرضی امریکی آئل کا کمپنی شیئر ہولڈر ظاہر کیا۔ میں نے بڑے محتاط انداز میں اونچی سوسائٹی سے میل جول پیدا کر لیا۔ میرے پاس بے شمار دولت تھی۔ اونچی سوسائٹی والے مجھے بہت جلد عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میں غیر شادی شدہ تھا، چنانچہ کئی امیر کبھی گھرانوں سے میرے لیے رشتے بھی آنا شروع ہو گئے، لیکن میں نے مشہور کر دیا تھا کہ میں شادی کے خلاف ہوں، غیر شادی شدہ رہ کر اپنی ساری زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میں جوان تھا، خوش شکل تھا، دولت مند تھا، مغرب زدہ مادر پدر آزاد خواتین میرے دولت کی لالچ میں آگے میرے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ فرعون کی روح نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ دولت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہ ہونے دوں، ورنہ ایسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا جس سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن مجھ پر بہت جلد نشہ سوار ہو گیا دولت کا، اور میں نے دولت کے نشے میں فرعون کی نصیحت کو بھلا دیا، آمون کی نصیحت اور عیاشیوں میں پڑ گیا۔ لیکن امارہ کی تعویذ کے بارے میں بے حد محتاط تھا۔ میں نے اس تعویذ کو اپنے بازو سے کبھی الگ نہیں کیا تھا۔ ایک یہاں تھوڑی سی ڈسکرپشن دے دی جائے کہ فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے۔ ہر فرعون کا مطلب وہ فرعون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا، اس کا نام بھی رامسیس تھا۔ تو اگر کسی فرعون کو فرعون کہا جائے تو اس کا مطلب مصر کا بادشاہ یا ان کے بادشاہ مصر ہے، اس کا لقب ہے۔ دولت کو اگر اس تعویذ کو اپنے بازو سے کبھی الگ نہیں کیا تھا۔ دولت کو اگر آدمی نیک راستے پر چلتے ہوئے خرچ کرے تو یہ اللہ کی رحمت ثابت ہوتی ہے، اور اگر آدمی دولت کے نشے میں نیکی کے راستے سے بھٹک جائے تو پھر وہی دولت خدا کا عذاب بن کر نازل ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اتنی دولت دیکھی نہیں تھی، چنانچہ دولت کا سیلاب مجھے بہا کر لے گیا اور میں برائی کے راستے پر پڑ گیا۔ 1 سال عیش و عشرت میں گزارا۔ اس دوران دنیا کے کئی ملکوں میں گھوم پھر چکا تھا۔ ایک دن شام کی چائے پینے کے بعد اپنے بنگلے کے لان میں بیٹھا تھا، اناناس کا جوس پیتے ہوئے سمندر کی طرف جانے والی خوشگوار ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے قریب تپائی پر رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف کسی خاتون کی بڑی نکرئی آواز آئی۔ سر، میرا نام جولیا ہے، میں ایک امریکی فرم میں نمائندہ ہوں جو دنیا کے نامور اور بڑے بڑے تاجروں کے مختصر حالات کے ساتھ ایک ڈائریکٹری شائع کر رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھے کوئی وقت عنایت کیجیے گا تاکہ میں حاضر ہو جاؤں اور آپ سے ایک مختصر سا انٹرویو کر سکوں۔ اس عورت کی آواز مجھے بڑی اچھی لگی۔ میں نے اس سے کہا، آپ آج رات ہی کو میرے ساتھ کھانا کھائیے، انٹرویو بھی ہو جائے گا اور آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ کیا آپ کو میرے بنگلے کا ایڈریس معلوم ہے؟ اس عورت نے میرے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے بنگلے کا ایڈریس معلوم ہے، میں ٹھیک 9 بجے رات کے آپ کے ڈالر خانے پر پہنچ جاؤں گی۔ پرانے ملنے جلنے والیوں سے میں بور ہو چکا تھا۔ میں خوش ہوا کہ چلو ایک نئی خاتون سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے خان سامے کو کہہ دیا، ایک مہمان خاتون ڈنر پر آ رہی ہیں، اچھے کھانے تیار کر دیے جائیں۔ ٹھیک 9 بجے نئے ماڈل کی ایک سرخ کار میرے بنگلے میں داخل ہوئی۔ میں بنگلے کی دوسری منزل کے بیڈ روم کی کھڑکی پر سے پردہ ہٹا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ گارڈ نے کار کو روک کر پوچھا اور گارڈ روم سے مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ سر، جولیا نام کی ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ میں نے قد آدم آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میں بڑے قیمتی سمر سوٹ میں ملبوس تھا۔ میں نے انتہائی قیمتی پرفیوم کا اپنے لباس پر ہلکا سا اسپرے کیا، سونے کے سگریٹ کیس میں سے سگریٹ نکال کر سلگایا، صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ ملازمہ اس خاتون جولیا کو ڈرائنگ روم میں بٹھا لے تو پھر میں نیچے جاؤں۔ 3-4 منٹ گزر گئے تو میں بھی نیچے آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دیکھا سنہرے بالوں والی ایک پوری چٹی رنگ کی ریشمی پوشاک میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی۔
مجھے دیکھتی ہی وہ اٹھی اور انگریزی میں کہا، میرا نام جولیا ہے سر، آپ ہی ہیں نا؟ میں نے کہا، جی میں ہی ہوں، آپ تشریف رکھیے۔ جسے میں عورت سمجھ رہا تھا وہ بمشکل 20-21 سال کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ کیا وہ پاکستانی ہے؟ اس کی شکل، صورت اور لباس پاکستانی تھا۔ اگر نام جولیا بتایا تھا۔ وہ بولی، سر میرا اصل نام زمرد ہے، میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، لیکن میرے ڈیڈی کا امریکہ میں بہت بڑا بزنس تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے گئے، وہیں میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ والد صاحب نے ایک ٹیچر رکھوا دیا تھا جس نے مجھے اردو زبان پر پوری طرح سکھا دی۔ ڈیڈی کا پچھلے سال نیو یارک میں انتقال ہو گیا۔ میرے بڑے بھائی نے سارا بزنس سنبھال لیا۔ میں نے ایک امریکی فرم میں جاب کر لیا اور کاروباری نقطہ نگاہ سے اور اپنی فرم کے ڈائریکٹر کے کہنے پر میں نے اپنا دوسرا نام جولیا رکھ لیا۔ اس کے بعد کھانے کے بیس پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس لڑکی کو اب جولیا کے بجائے زمرد کے نام سے ہی یاد کروں گا۔ اس لڑکی زمرد کے حسن فسون سال نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ میرا کوئی اصول اور ضابطۂ اخلاق تو رہا نہیں تھا، بس جو جوان عورت اور خوبصورت مغربی تہذیب کی دل دادا ہوتی میں اسے اپنی دوست بنا لیتا تھا، اس طرح زمرد کو بھی میں نے اپنا دوست بنا لیا۔ زمرد نے بھی اپنے سلوک اور رویے سے ثابت کر دیا کہ وہ میری باوفا بہترین دوست ہے۔ میں نے اسے باہری تنخواہ پر اپنی پرسنل سیکرٹری رکھ لیا۔ زمرد بڑی خوشی ہوئے کہنے لگی، سر میں آپ کی دوستی اور محبت کی دل سے قدر کرتی ہوں۔ یقین کہہ رہے ہیں اگر آپ مجھے سیکرٹری نہ بھی رکھتی تو میں آپ کی ملازمہ بن کر آپ کے پاس رہ جاتی، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے کردار نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے اور میں کسی قیمت پر آپ کی صحبت سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ میں نے دنیا بھر کی عیاشی کی تھی مگر شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، بس صرف یہی ایک عیب مجھ میں نہیں پایا جاتا تھا، باقی سارے عیب موجود تھے، بدرجہ اتم موجود تھے۔ زمرد نے ایک دو بار مجھے اعلیٰ قسم کی شراب پلانے کی کوشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ زمرد میری جلوت اور خلوت کی ساتھی بن چکی تھی۔ ایک رات اس نے میرے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ڈارلنگ تم نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس تعویذ کو تم ہر وقت اپنے بازو پہ کیوں باندھے رکھتے ہو۔ میں نے زمرد کو اپنی زندگی کے بارے میں ایک جھوٹی سچی من گھڑت باتیں ضرور بتائی ہوئی تھی، لیکن یہ ہرگز نہیں بتایا تھا کہ میں نے دولت کس طریقے سے حاصل کی ہے۔ میں اتنا بے وقوف ہرگز نہ تھا۔ اور اس تعویذ کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ جب اس تعویذ کے بارے میں اس نے پوچھا تو میں نے بے نیازی سے کہا، کسی زمانے میں میرے سر میں شدید درد رہا کرتا تھا، ایک بزرگ نے مجھے یہ تعویذ دیا، اس کے بعد میرے سر کا درد غائب ہو گیا۔ بزرگ نے کہا تھا، اس تعویذ کو بازو پر باندھے رکھنا، اگر اتارو گے تو سر درد پھر شروع ہو جائے گا، بس اسی وجہ سے میں اسے نہیں اتارتا۔ میں نے تعویذ کی حفاظت کے واسطے اپنا یہ اصول بنا لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے رات کو الگ بیڈ روم میں سوتا تھا اور سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے لاک بھی کر دیتا تھا۔ مجھے یہ خطرہ لگا رہتا تھا رات کو اگر کوئی عورت میرے ساتھ تو سوتے میں میرا تعویذ نہ اتار لے۔ اس تعویذ کی حفاظت میں اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا فرعون آمون کی روح کو آزاد کر دینے کے بعد کاہن جادوگر کی بدروح اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ضرور میرے پیچھے لگی ہوگی، اور ہو سکتا تھا اب تک مجھ پر وہ غیبی طور پر کئی ہلاکت خیز حملے کر بھی چکا ہو، لیکن اس تعویذ نے مجھے اس کے مہلک حملوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ میں ہر شے سے غافل ہو جاتا تھا مگر میں اس تعویذ کی حفاظت سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ زمرد نے رات کے وقت کئی بار میرے بیڈ روم میں ہی سوئے رہنے پر اصرار کیا، لیکن میں اسے دوسرے بیڈ روم میں بھیجنے کے بجائے خود اٹھ کر دوسرے بیڈ روم میں چلا جاتا تھا۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا، قسمت کا لکھا وہ کر ہی رہتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آدمی کے اعمال اگر اچھے ہوں تو قسمت کی طرف سے کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کے نیک اعمال اس مصیبت کو دور کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن بد اعمال آدمی اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو برے اعمال اس مصیبت کو دور تو کر نہیں سکتے، الٹا اس کی مصیبت میں مزید اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور میں سر سے لے کر پاؤں تک برے اعمال کی راہ پر چل رہا تھا۔ چنانچہ میری قسمت میں جو مصیبت لکھی ہوئی تھی اس میں تو اضافہ ہونا ہی تھا۔ مجھ پر نازل ہونے والی مصیبت کا آغاز اس طرح ہوا کہ زمرد نے موسم بہار میں شام، عراق اور لبنان کے ملکوں کی سیر و سیاحت کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ ان ممالک میں میں نے مصر کو شامل نہیں کیا تھا اور میں قاہرہ جانے کا خطرہ موم نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ زمرد کہنے لگی، میں نے آج تک باب
کہ مولک باغات نہیں دیکھے۔ بابل یا بیبلون عراق کا پرانا نام ہے۔ سب سے پہلے عراق چلتے ہیں اور وہاں مولک باغات دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے عراق کی ایئر لائن سے ایک فلائٹ میں سیٹیں حاصل کیں اور بغداد کی طرف پرواز کر گئے۔ میرے پاس روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا ہر پروگرام فوراً شروع ہو جاتا۔ ویسے بھی کچھ دنوں کے لیے کراچی سے باہر سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتا تھا۔ کراچی ہی میں نے بغداد سے سب سے مشہور اور اعلیٰ ترین ہوٹل سرامس میں ڈبل بیڈ روم کا ایک سویٹ بک کروا لیا تھا۔ بغداد میں پہنچنے کے بعد ہم ہوٹل میں آ گئے اور پاکستان میں یہ سردیوں کا موسم تھا اور مشرق وسطیٰ کا موسم ان دنوں بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ میں نے نئی ماڈل کی ایک بیوک گاڑی مستقل طور پر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم گاڑی میں سوار ہو کے بابل کے مولک باغات دیکھنے کے لیے نکل گئے۔ میں پہلے کبھی اس علاقے میں نہیں آیا تھا۔ بابل کسی زمانے میں بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ صحرا میں بابل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہی عبرت کی نشانی بن کر رہ گیا ہے۔ بابل کے گاؤں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مولک باغات تھے۔ کسی زمانے میں یہاں مولک باغات ضرور ہوا کرتے تھے، مگر وہاں اب ایک ٹوٹے ہوئے محل کے کھنڈر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان مولک باغات کی جو تاریخی پڑی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بابل کے اس وقت بادشاہ بخت نصر کی ایک چہیتی ملکہ کا تعلق یہ ملک ایران سے تھا، وہ جو سرسبز باغوں والا ملک تھا۔ بابل میں چاروں طرف صحرا ہی صحرا تھا۔ یہ ملکہ کی شادی کے بعد بابل میں آ کر اداس رہنے لگی۔ وہ ہر وقت اپنے ملک کے ہرے بھرے باغات کو یاد کرتی رہتی۔ بادشاہ اس کا دل بنانے کے لیے محل کی چھت پر ہرا بھرا باغ لگوا دیا۔ ملکہ اس کی سیر کرتی اور خوش رہنے لگی۔ میں اس محل کے کھنڈر کو دیکھتا تھا جو ایک باجبروت بادشاہ کے شکوہ و جلال کا مرکز تھا، اور جہاں آدمی تو دور کی بات ہے کوئی چڑیا بھی بادشاہ کی اجازت کے بغیر پھڑک نہ سکتی تھی۔ آج اس محل کے کھنڈر میں چھپکلیاں پھر رہی تھیں اور رات کو الو بولتے تھے۔ زمرد محل کے کھنڈر میں پیچھے لے گئی۔ وہاں بھی ایک کھنڈر تھا، مگر اس کے ستون ابھی تک باقی تھے۔ ایک طرف چھت گر چکی تھی، دوسری طرف بس ایک دالان سا تھا۔ دالان میں مٹی اور ریت کی ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں۔ کھجور کا ایک درخت ان پر جھکا ہوا تھا۔ دالان کے پاس کھڑے ہو کر زمرد کہنے لگی، ڈیئر، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کبھی یہ بابل شہر کے ظالم دیوتا بال کا عالیشان مندر ہوا کرتا تھا۔ بال دیوتا کے آگے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ تہوار کے موقع پر بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو بھی قربان کیا جاتا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، تمہیں وہی جگہ دکھاتی ہوں جہاں بچوں کو آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں زمرد، میں ایسی منحوس جگہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن زمرد کی ضد کر کے مجھے دالان کے پیچھے لے ہی گئے، جہاں ایک چار دیواری اور 2 ستون تھے۔ ستونوں کے درمیان ایک ٹوٹا پھوٹا پتھروں کی سلوں کا بنا ہوا چبوترا تھا۔ چبوترے کے آگے ایک ڈھلان تھی جس کے نیچے آگے گڑھا تھا۔ زمرد کہنے لگی، یہاں منحوس دیوتا بال کا ایک بہت بڑا بت ہوا کرتا تھا۔ انسانوں کو اس چبوترے پر لٹا کر ذبح کر کے اس گڑھے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ تہوار کے موقع پر اس گڑھے کو آگ لگا دی جاتی تھی اور پجاری غریبوں کے کمسن بچوں کو پکڑ کر لاتے اور دیوتا کے آگے بھجن گاتے ہوئے بچوں کو جلتی ہوئی آگ کے گڑھے میں پھینکتے جاتے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ویسے بھی یہاں بہت گرمی ہے۔ میں نے زمرد سے کہا، بس اب ہوٹل واپس چلو، بہت دیکھ لیے یہ باغات۔ زمرد نے میرا بازو پکڑ لیا اور بولی، ڈیئر، جیسے تمہاری مرضی۔ ہم بیوک کار میں بیٹھ کر ہوٹل واپس آ گئے۔ ہوٹل کے ایئر کنڈیشن کی فضا میں آنے کے بعد کچھ اطمینان کا ساتھ لیا اور آئندہ سراؤں میں کسی کھنڈر کے دیکھنے سے توبہ کر لی۔ ہوٹل سرامس میں اس وقت کوئی پارٹی ہو رہی تھی۔ ہم بھی پارٹی میں شریک ہوئے۔ پارٹی رات گئے تک جاری رہی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو اس وقت میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ زمرد گلاس میں تھوڑی سی برانڈی ڈال کر لیا، کہنے لگی، یہ برانڈی کی ایک خوراک پی لو، سر درد دور ہو جائے گا، پھر تم آرام سے سو سکو گے۔ میں نے کہا، یہ شراب ہے۔ نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ زمرد بولی، کیسی ان پڑھ والی باتیں کرتے ہو ڈیئر، یہ شراب نہیں ہے، الکوہل ہے، اور الکوہل تو انگریزی دواؤں میں بڑی عام استعمال ہوتی ہے۔ زمرد نے اپنی باتوں سے مجھے قائل کر لیا۔ کچھ میں بھی تیار ہو گئی کیونکہ واقعی میرا سر درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ میں نے برانڈی کی ایک خوراک پی تھی، اس سے واقعی مجھے بڑا افاقہ ہوا اور سر کا درد تھوڑی ہی دیر میں غائب۔ زمرد میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے عشق و محبت کی باتیں کرنے لگی۔ وہ میرے لیے کافی بنا کر لے آئی۔ کافی کا یہ کپ تمہیں بالکل ٹھیک حالت میں کر دے گا۔
ایک کپ وہ اپنے لیے بنا کر لائی تھی، چھوٹے چھوٹے کپ تھے، میرے پاس بیٹھ کر وہ بھی کافی پینے لگی۔ کافی کا ذائقہ کافی تلخ تھا مگر ہر گھونٹ میرے اعصاب کو بڑی تازگی بخش رہا تھا۔ زمرد میری طرف تھوڑی دیر دیکھنے لگی کہ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ زمرد مسکراتی ہوئی اٹھی اور میرا ماتھا چوم لیا اور بولی ڈیئر آج تم مجھے بڑے خوبصورت لگ رہے ہو۔ میں ابھی آئی۔ میں نے کافی کا کپ تپائی پر رکھ دیا اور اٹھ کر میں صوفے پر بیڈ کے قریب بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا یہ عورت واقعی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، ہو سکتا ہے میں اس سے شادی کر لوں، لیکن نہیں، یہ دوستی شادی سے کہیں زیادہ بہتر۔ میں کافی کا آخری گھونٹ پی کر کپ تپائی پر رکھنے لگا تو میرا ہاتھ اس طرح کانپا کہ کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش کے قالین پر گر پڑا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میرا ہاتھ کیوں کانپا، ایک دم سے مجھے چکر آیا۔ میں جلدی سے اٹھنے لگا تو میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں گر پڑا۔ میں نے زمرد کو پکارنے لگا لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے محسوس کر لیا کہ میں سخت زمین پر لیٹا ہوا ہوں، میرا سر سخت درد کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دی، مجھے آسمان پر تارے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ میں اسے خواب سمجھنے لگا لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنے بازو والے تعویذ کا خیال آ گیا۔ میں نے دائیں بازو پر ہاتھ پھیرا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے بازو پر سے تعویذ غائب تھا۔ میرے اللہ! میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے ہی مجھے چکر آ گیا۔ میں وہیں بیٹھ گیا، پھر دونوں بازوؤں کو سینے ہٹا کر دیکھنے لگا، اپنے کپڑوں کی جیبوں کو ٹٹولا، پورے لباس کو کھنگالا۔ شاید رات کو میں نے احتیاط کے طور پر تعویذ کو اتار کر جیب میں رکھ دیا ہو، لیکن تعویذ کہیں نہ ملا۔ تعویذ غائب ہو چکا تھا۔ میں حیران تھا یہاں کیسے آ گیا ہوں، میں تو اپنے ہوٹل میں تھا۔ تعویذ کے غائب ہونے کے بعد میں ایک بار تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ایک مانوس سی آواز سنائی دی، آخر تم نے وہی کیا جس سے تمہیں منع کیا تھا۔ میں نے آواز پہچان لی، فرعون آمون کی روح کی آواز تھی۔ میں نے کمزور اور مایوس آواز میں کہا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میرا تعویذ کوئی چرا کر لے گیا۔ فرعون کی روح کی آواز آئی، جس عورت پر تم لٹو ہو گئے تھے یہ ساری کارستانی اسی عورت کی ہے۔ کیا زمرد نے میرا تعویذ چرایا ہے؟ ہاں، فرعون کی روح نے کہا۔ اس کا اصل نام اشکالی تھا۔ وہ کاہن جادوگر کی بدروح کے حکم سے تمہارا تعویذ اڑانے تمہارے پاس پہنچ گئی تھی۔ یا اللہ! اب میں کیا کروں؟ میں نے سر پکڑ لیا۔ فرعون کی روح نے کہا میں تمہاری صرف اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں وہ راستہ دکھا دوں جس پر چل کر تم اپنے تعویذ کا کھوج لگا سکتے ہو۔ میں نے کہا پلیز آمون، مجھے وہ راستہ دکھا دو، لیکن میں ہوٹل واپس جا کر وہاں الماری میں رکھے ہوئے 1000 امریکی ڈالر لانا چاہتا ہوں، وہ میرے کام آئیں گے۔ فرعون کی روح نے تنزیہ لہجے میں کہا ہوٹل واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں تمہیں اب کوئی نہیں جانتا، تمہارے نام کا وہاں کوئی کمرہ نہیں ہے۔ کراچی میں تمہارا جو بنگلہ تھا وہ کاہن جادوگر کی بدروح کے طلسم سے نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ تعویذ کے گم ہو جانے کے بعد اس کا ہر جادو تم پر چلنے لگا ہے۔ کاہن جادوگر اب تم سے عبرت ناک بدلہ لینے کی فکر میں ہے۔ میں نے تمہارے نام سے جو دولت بینک میں جمع کرائی تھی وہ بھی کاہن جادوگر کے طلسم سے غائب ہو چکی ہے۔ اب تم مفلس اور کلاش ہو گئے ہو دوبارہ، مگر اس کے ساتھ اب تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ کاہن جادوگر نے زمرد کے بھیس میں جو اپنی شاگرد جادوگرنی بھی تمہارے پاس بھیجی تھی، تم اس کے جال میں پھنس گئے اور اس نے تمہیں بے ہوش کر کے تمہارا تعویذ اتار کر کاہن جادوگر کی بدروح کو دے دیا ہے۔ کاہن جادوگر کی بدروح تمہیں ایک المناک موت مارنا چاہتی ہے۔ مجھے پر تمہارا بہت بڑا احسان ہے، افسوس کہ میں خواہش کے باوجود تمہاری اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا۔ تمہیں یہاں سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں داخل کر دوں جو ماضی کی دنیا ہے، ہزاروں برس پہلے کی دنیا ہے۔ تمہیں تمہارا تعویذ صرف اسی دنیا میں مل سکے گا بشرطِ یہ کہ تم اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ فوراً سامنے والے شکستہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، آگے تمہیں سیڑھیاں اترتی ملیں گی، سیڑھیاں اترو گے تو آگے ایک تالاب ہوگا، تالاب میں چھلانگ لگا کر ڈبکی لگا جانا، بس صرف اسی صورت میں تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ جاؤ، دیر نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں کاہن جادوگر کی بدروح تمہیں قتل کرنے چلی آ رہی ہے۔ اور میری آخری بات کو دھیان سے سنو، جب تم تالاب میں ڈبکی لگانے کے بعد پانی سے سر نکالو گے تو تمہیں کنارے پر سبز رنگ کا مرتبان پڑا ملے گا۔ اس مرتبان میں تمہارے لیے ایک انجیر رکھی دی ہے، اس انجیر کو فوراً کھا جانا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ کاہن جادوگر تم پر طلسم ضرور کرے گا
اور تم پر اس طلسم کا اثر بھی ہوگا، لیکن تمہیں جان سے نہیں مار سکے گا، تم زندہ رہو گے۔ اس طرح تم مصری خاتون کے دیے ہوئے تعویذ کا کھوج لگا سکو گی۔ جلدی سے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ عین اسی وقت بجلی کی کڑک میں ایسا دھماکہ ہوا کہ میں ڈر کے سامنے والے شکستہ دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ آگے ایک زینہ سے نیچے اترتا ہوا نیچے ایک چھوٹا سا تالاب نظر آیا، جس میں کا پانی ستاروں کی روشنی میں بھی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کڑک اور گرج کی آواز کے ساتھ اب ڈراؤنی آوازیں بھی آنے لگ گئی تھیں، آوازیں خوفناک چڑیلوں، عفریتوں کی آوازیں محسوس ہو رہی تھی جو میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ میں جلدی سیڑھیاں اترتا گیا۔ اب مجھے تالاب میں چھلانگ لگانی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مجھے 3 چڑیلیں لمبے بالوں کھولے ہاتھوں میں تلواریں لیے چیخیں مارتے اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے کے بعد فوراً میں نے پانی میں ڈبکی لگائی۔ ڈراؤنی چیخوں کی آوازیں غائب ہو گئی۔ پھر بھی میں تالاب سے سر باہر نکالتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ چھلانگ لگانے سے پہلے میں نے لمبا سانس کھینچ کر کافی آکسیجن اپنے پھیپھڑوں میں داخل کر لی تھی۔ میں اپنے آپ کو پانی کے اندر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ چڑیلوں کو یہی محسوس ہو کہ میں تالاب میں ڈوب گیا ہوں۔ چڑیلوں کو بھی بیوقوف بنا رہے۔ میرا ذہن فرعون کی روح کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ اس نے کہا جب بھی تم پانی سے سر باہر نکالو گے تمہیں کنارے پر ایک سبز مرتبان ملے گا، اس میں ایک انجیر کا پھل ہوگا، تم اسے کھا لینا۔ میں یہ سمجھا کہ میرے چھلانگ لگانے کے بعد فرعون کی روح نے اسی تالاب کے کنارے سیڑھیوں کے پاس سبز رنگ کا مرتبان رکھ دیا ہوگا۔ فرعون کی روح قسم کے کرشمے رکھ سکتی تھی۔ میرا سانس جواب دینے لگا۔ باہر سے چڑیلوں کی چیخوں کی آوازیں بھی رک گئی تھیں۔ مجھے اطمینان ہوا کہ چڑیلیں سمجھ گئی ہیں کہ میں تالاب میں ڈوب چکا ہوں۔ میرے پھیپھڑوں میں بھری ہوئی آکسیجن ختم ہو گئی تھی۔ جب میرے پھیپھڑے بالکل ہی پھٹنے لگے تو میں نے جلدی سے تالاب سے سر باہر نکال لیا۔ تالاب سے سر باہر نکالتے ہی جو منظر دیکھا اس نے میرے ہوش و حواس کو ایک لمحے کے لیے عالم حیرت نے گم کر دیا۔ ایک چھوٹے سے تالاب سے میں ضرور تھا، مگر یہ تالاب وہ تو نہیں تھا جس میں نے چڑیلوں سے جان بچانے کے لیے چھلانگ لگائی تھی۔ سارا منظر ہی بدل گیا تھا۔ یہ رات کا وقت بھی نہیں تھا، دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تالاب پر پرانی وضع کے ایک شاہی محل کے خوبصورت باغیچے بنا ہوا تھا۔ اس کے کناروں پر سنگ مرمر کی دوہرائیاں سلیں لگی ہوئی تھیں۔ باغ میں کھجور اور انار کے درخت تھے۔ وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے کانوں میں فرعون کی روح کے جملے گونجنے لگے تھے۔ میں نے کہا تھا مجھ پر تمہارے بڑے احسان ہیں، افسوس کہ میں خواہش کے باوجود اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تمہیں یہاں سے نکال کر ایک اور دنیا میں داخل کر دوں جو ماضی کی دنیا ہے، ہزاروں برس پہلے کی دنیا۔ تمہارا تعویذ تمہیں صرف اسی دنیا میں مل سکے گا۔ تو کیا میں سائنس کے زمانے سے نکل کر ہزاروں برس پرانے زمانے میں آ گیا ہوں؟ یہ خیال آتے ہی میرے اعصاب جیسے ساکت ہو گئے۔ میں بت بنا تالاب کے پانی میں گردن تک ڈوبا پھٹی آنکھوں سے پرانی وضع کے سنگ مرمر کے محل اور باغیچے دیکھنے لگا۔ پھر فوراً ہی سنبھل گیا اور تیر کر تالاب سے باہر آ گیا۔ تالاب کے کنارے ایک سبز رنگ کا مرتبان رکھا ہوا تھا۔ فرعون کی روح نے کہا تھا اس مرتبان میں ایک انجیر رکھی ہوگی، اسے کھا لینا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم پر ہر قسم کے طلسم کا اثر تو ضرور ہوگا، لیکن کوئی بھی طلسم تمہیں جان سے نہیں مار سکے گا۔ تو تم جتنی دیر ماضی کی دنیا میں رہو گے زندہ حالت میں رہو گے۔ میں نے مرتبان کے قریب جا کر اس میں ہاتھ ڈالا۔ میرے ہاتھ میں ایک انجیر آ گئی۔ یہ کانسی کے رنگ کی انجیر تھی۔ میں اسے کھا گیا۔ اتنے میں ایک عورت جس نے کندھے پر ایک لمبی گردن والی سراہی رکھی ہوئی تھی محل کے دروازے سے نکلی اور سنگ مرمر کی سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی تالاب کی طرف آئی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور واپس بھاگ گئی۔ اس کی چیخ سن کر 4 آدمی جن کی داڑھیاں تھیں، ہاتھوں میں لمبے نیزے تھے، خدا جانے کدھر سے نکل آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پکڑنے کے لیے لپکے۔ میں باغیچے کی دیوار کی طرف دوڑ پڑا۔ افسوس دیوار بہت اونچی تھی اور ان آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو پلیز ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ود یور لوز ون۔ کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔